सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, हाल ही में इमरान खान साहब ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ लिंक्ड है। आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है, इसकी बुनियाद क्या है और आने वाले वक्त में इस दोस्ती की क्या शक्ल होगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बाशानी साहब, इमरान खान साहब ने जो बात कही वो तो मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है जो हमें नजर आ रही है। आप इसके ऊपर बड़े लंबे अरसे से भी बात कर रहे हैं, हर कोई बात करता है, जानता है, पाकिस्तान के अंदर भी। मैंने पाकिस्तान विजिट किया तो लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के बड़े बड़े पोस्टर्स देखे, तो मैं इसमें तो 100% मुतमईन हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा गहरा रिश्ता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गहराई कहां तक जाती है और इसका फ्यूचर क्या है। क्या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की बुनियाद सिर्फ हिंदुस्तान से दुश्मनी है? ये आप बताएं प्लीज। देखें जी, मैं तो इसको इसकी बुनियाद नहीं समझता। ये एक फैक्टर ज़रूर है। एक फैक्टर डेफिनेटली है, और जैसा कि दुनिया की पॉलिटिक्स में है कि जो आप दोस्त का दोस्त आपका दोस्त है और दुश्मन आपका दुश्मन का दुश्मन आपका दुश्मन है, तो वो इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी ह्यूज फैक्टर है दोनों तरफ से, चीन से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो तल्लक है, इसके अलावा कुछ और बड़े बड़े फैक्टर्स भी हैं। पहली बात ये है कि हिस्टोरिकली चीन जो है वो हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब रहा है। ये आपको पता है कि इब्तदाई तौर पे जब चीन आज़ाद हुआ 1949 में, तो उससे लेके तो ये तकरीबन जो पहली जंग हुई चीन और इंडिया के दरमियान, उस तक इनके दरमियान काफ़ी कोऑपरेशन और एक दूसरे के साथ बड़ी गर्मजोशी रही, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी जो है एक तरह का अलायंस अगर आप ना कहें, लेकिन कोऑपरेशन जो है वो डेफिनेटली रहा है। लेकिन बाद में जब हालात ने पलटा खाया और जो जंग हुई, चीन इंडिया जंग हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरह जो है वो चीन के साथ ताल्लुकात बनाए, तो उस हवाले तक मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक ये कोई वाइड फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर नहीं था इंडिया और इसके दरमियान दुश्मनी के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान के दीगर मफादात जो हैं वो भी इसमें बड़े हद तक थे। लेकिन अगर हम आगे आएँ, जब इमरान खान साहब ने बयान दिया, तो इस वक्त आके जो सिचुएशन बनी है वो टोटली डिफरेंट हो गई है। इसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त जो चीन के साथ है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान दुश्मनी से भी ज़्यादा वो इकनॉमिक इंटरेस्ट है। और इकनॉमिक इंटरेस्ट इतना ह्यूज है कि पाकिस्तान को आप यूँ समझ लें कि तबाही के दाने से खींच के बाहर निकालने वाली जो बात हुई है ना जी, सी पैक ऐसे पॉइंट पे नमूदार हुआ जब आपको पता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी हद तक जो है वो सरदमोरी का, बल्कि ख़राब हद तक जो है वो हो चुके थे। अफ़गानिस्तान इशू पे जो है वो डिसएग्रीमेंट था, उनके अपने बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन थी। अमेरिका के अंदर पॉलिसी इस हद तक चेंज हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक आइसोलेट हो गया था। तो उस वक्त जो है ना वो चीन की तरफ से ये जो कदम है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट किस्म का स्टेप था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ थी। इसलिए मैं इसको इकोनॉमिक जो है वो समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैक्टर दोनों के दरमियान ताल्लुकात का। तीसरा ये है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक क्लाइंट और डिपेंडेंट स्टेट रही है हिस्टोरिकली, राइट फ्राम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले जो है अमेरिका से जो है वो मदद मांगी थी फाइनेंशियल, आपको पता है इस बात का। तो वहाँ से लेके ऑनवर्ड कोई हुकूमत ऐसी गुजरी नहीं है पाकिस्तान में जिसने अमेरिका से मदद ना ली हो या मदद की दरख्वास्त ना की हो। अगर कहीं रिजेक्ट हो गई तो दूसरी बात है। तो बातों रे डिपेंडेंट कंट्री इसका पाकिस्तान का हमेशा से जो है फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पिलर ये रहा है कि आपके ताल्लुकात किसी ऐसे मुल्क के साथ हों जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट करे।
تو اس حوالے سے امریکہ تھا، روایتی طور پہ رہا ہے، اور جب امریکہ نے تھوڑا سا اس معاملے میں سختی اختیار کی تو اس کے بعد چین کے ساتھ ان کا خود بخود جو ہے وہ مسئلہ بننا شروع ہو گیا۔ اور بھی ہیں، مثلا سعودی عرب بھی ہے، کچھ یورپین کنٹریز بھی پاکستان کی مدد کرتی رہی، لیکن چین پہ انہوں نے سمجھ لیں کہ اس طریقے سے جو سی پیک کا 2006-07 کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ پاکستان نے طے کر لیا کہ ہماری جو مقدر ہے وہ اب چین کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا فیکٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی دیکھیں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک کامن ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے جس پہ تینوں ملکوں کا کلیم ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اب دیکھیں اسی سانس میں جو اس نے کہا عمران خان نے کہ چین ہمارے لیے جو ہے اب یہ طے ہے کہ ایک ناگزیر پارٹنر ہے، تو اسی بات میں انہوں نے کشمیر کی بات بھی کی، تو کشمیر کی بات کرنا بھی ان کے لیے ناگزیر ہے، جس کا کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چین کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اس میں ایک بہت بڑی ہڈن اپارچونیٹی نظر آتی ہے، اور پاکستان کا اس حوالے سے یہ بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک معجزانہ میریکل قسم کا ایک مدد ہوئی ہے کہ چین نے جو کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشن کھڑی کر دی، اور وہ علاقے جو ایکسائی چین ہے یا جو علاقے ہیں لداخ کے، اس کے حوالے سے چین ایک باقاعدہ پارٹی بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل میں جو مسئلہ اٹھایا ہے پاکستان، تو سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کی تو کوئی نہ اپروچ ہے نہ انفلوئنس ہے، وہ ظاہر چین نے اٹھایا۔ تو اس حوالے سے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ایک کلاسیکل ایگزامپل آف کامن اسٹریٹجک، کامن اکنامک اور کامن جو ہے وہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے نا تینوں ملکوں کے ہیں۔ اب اس میں بڑا کون سا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی لائف لائن اب چائنا ہے۔ انڈیا کے ساتھ وہ پھر بھی گزارا کر، دشمنی کا جو ہوتا ہے نا، دشمنی ہوتی ہے جب آپ کے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ جو چین کے ساتھ ان کا معاملہ ہے یہ اب ہے ڈیپینڈنسی کا، اس پہ وہ کوئی کسی طرح کا ان کے پاس آپشن نہیں۔ انڈیا کے حوالے سے چلو ایک آپشن ہے کہ چلو دشمنی نہیں چلتی تو ختم کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن روٹی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا، تو اس لیے چین جو ہے نا اب ان کی لائف لائن ہے۔ اگر دونوں میں سے کون زیادہ اہم ہے تو اس حوالے سے میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہندوستان سے جو نفرت ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا اوور ویلمنگ قسم کی فیلنگز ہے دونوں میں۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو ان کا چین کا تو باقاعدہ جنگ ہے، چل رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی اگر باقاعدہ آپ اس کو نہیں کہتے، اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی وی ڈونٹ کال اٹ باقاعدہ، لیکن یہ باقاعدہ جنگ ہی ہے کہ جب آپ کی لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ ہر روز فائرنگ ہوتی ہے، بندے مارے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ لڑائی ہے۔ تو اس حساب سے وہ دونوں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک ہی ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس لیے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نفرت ایک بڑا فیکٹر ہے، بہت ہی اوور ویلمنگ قسم کا۔ جی بشانی صاحب، ایک وقت ایسا بھی تھا، بھارت نیا نیا آزاد ہوا، کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو پاکستان نے طے کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ الائن ہوگا۔ ہندوستان چاہتا تو وہ بھی روس کے ساتھ جا سکتا تھا، لیکن ہم نے نان الائن موومنٹ کو کھڑا کیا اور ہم نے طے کیا کہ ہم حال ہی میں آزاد ہوئے ہیں اور 2 سپر پاورز کی جنگ میں ہم اپنے آپ کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہم نے بھی اپنے لوگوں کا پیٹ بھرا تھا بغیر کسی کے ساتھ میں الائنس کیے ہوئے۔ کیا کسی ایک ملک کا دوسرے ملک پر صرف اس لیے کہ وہ انہیں کوئی اکنامک بینیفٹس دیتا ہے یا پھر ملٹری سپورٹ دیتا ہے، کیا صرف یہ کافی ہے کسی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہو جانا؟ ایک غیرت مند قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو بشانی صاحب، بغیر کسی کی ہیلپ کے۔ نہیں، یہ تو اصولی بات تو یہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ٹوٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ کسی بھی نیشن کی کسی بھی نیشن پہ ہو جانا جو ہے وہ بہرحال کوئی ایڈوائسیبل بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہندوستان جب نان الائن موومنٹ کو سٹارٹ کر رہا تھا، لانچ کر رہا تھا یا اس کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرا رہا تھا، تو اس وقت جو لیڈرشپ تھی ہندوستان کے پاس وہ انٹرنیشنل اسٹیچر کی تھی،
اس میں جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ دنیا میں ایک ریکگنائز قسم کے نان ریسپیکٹڈ لیڈر تھے، تو ان کی کوئی بات سنتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ 30-40 سے بڑھتے بڑھتے 80 تک کے ملک جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیولی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کیا، اور اس میں ساتھ میں چائنا بھی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا اس نان لائن موومنٹ میں ایک بڑے فیکٹر کے طور پہ تھا، چونکہ اس وقت ظاہر ہے چین کا ایک پوزیشن اس طرح بنتی تھی سوویت یونین اور امریکہ کے حوالے سے کہ یہ ان کو اس کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے بھی اس طریقے سے تیار نہیں تھے، تو ان کے پاس ویسے راستہ کوئی نہیں بچتا تھا، لیکن لاکیلی اس وقت چین کے اندر لیڈرشپ بھی اسی طرح کی تھی، ایک نیشنلسٹ پروگریسو موومنٹ تھی اور ایک نیشنلسٹ پروگریسو ٹائپ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ تھا وہاں پہ، اس لیے وہ ایک سچویشن بنی۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ، اور یہ کوئی ان کی بات نہیں تھی اس وقت، یہ پوری دنیا میں، چونکہ وہ جو تازہ جتنے ملک بھی آزاد ہوئے نا وہ زیادہ تر جو ہے وہ 40s اور 50s کی دہائی میں ہی آزاد ہوئے، تو ایک پورا سمجھ لیں کہ ریلا تھا ملکوں کا آزاد ہونے کا، تو ان میں سے اکثریت کی یہ رائے تھی کہ یہ اگر ہم لوگ کالونیلزم سے نکل رہے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر کسی کے ساتھ الائن ہونے کے بجائے ایک اپنی اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ نیریٹو تھا اس وقت کی تھرڈ ورلڈ کا، ایک بڑا پاپولر نیریٹو تھا۔ پاکستان نے اس نیریٹو کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں یا پاکستانی لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ وہ کریٹیکل ٹائم تھا جب انفارچونیٹلی پاکستان پہ یعنی واسٹ ٹائپ آف جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ مسلط ہو گئی تھی، یعنی قائد اعظم کے بعد جب لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جن لوگوں کو جو آئے وہ یا تو بیوروکریٹ تھے یا ملٹری جنرل تھے یا سول سرونٹ تھے، تو انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا، ان الیکٹڈ تھے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے، ایک یعنی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ حکومت تھی۔ تو ان کو دیکھنا یہ تھا کہ ہم باہر سے پیسے کیسے لیں اور پھر آپس میں بانٹ کے کیسے کھائیں۔ ان کا اتنا ویژن اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ایک ملک پہ اور آپ اس کو لوٹ کے کھا رہے ہیں مرے ہوئے جانور کی طرح، اس کو جناب چیر چیر کے، تو آپ کو تو پھر اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے کہ عوام کے خلاف کنسپیریسی کیسے کی جائے، عوام کو بچانے کے بارے میں کیسے سوچا جائے، یا ان کی عزت نفس کیا ہے، یا ایز اے نیشن آپ کی ڈیپینڈنسی اور انڈیپینڈنس کا جو کوسچن ہوتا ہے، یہ تو کوسچن ہے ایک ویژن کا۔ آپ کی ساری دوڑ یہ ہو کہ میں نے یہ جو ناجائز طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو پرولونگ کیسے کروں۔ ایوب خان کے دور میں تو یہ جا کے چیز پیک پہ سامنے آ گئی تھی کہ ایوب خان جب بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس نے قبضہ کیا، لیکن اس سے 5 سال پہلے تک ایوب خان ہی معاملات کو ادھر سے ادھر چلاتے تھے جعلی قسم کے لیڈروں کو آگے رکھ کے، کہ جب 16 دن ایک پرائم منسٹر چلتا تھا اور اس کو چلتا کر کے دوسرے کو بٹھا دیا، تو وہ کیا تھا، ڈکٹیٹرشپ کی ایک ہڈن شکل تھی جس میں کہ جو پاکستان کی ملٹری کی قیادت میں ملک چل رہا تھا، تو ملٹری کا مسئلہ یہ کہ خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اچھی ہو یا بری ہو، بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ ناجائز قبضہ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل، ان لا فل اور انلیگل۔ تو وہ قبضہ پھر جب آپ نے کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کل اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا یہ حشر ہوا، اس کو آپ پنڈت نہرو جیسے لوگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، چونکہ ایک تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی، لیجیٹیمیسی تھی، عوام کی طرف سے مکمل جو ہے ان کو دل سے تعاون تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ووٹ لے کے مینیپولیٹ کے آپ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک آپ ان بلٹ ایک لیڈرشپ آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل میں گین کی ہے، کالونیلزم کے خلاف لمبی جدوجہد میں، تو عوام کی تو ایک غیر مشروط قسم کی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے مینڈیٹ۔ دوسرا ان کا ویژن تھا کہ دنیا چلتی کیسے ہے، اس کو چلایا کیسے جائے۔ تیسرا ان کے سر پہ کوئی تلوار نہیں لٹک رہی تھی کہ میرے خلاف کل بغاوت ہو جائے گی یا کوئی دوسرا کنسپیریسی کے ذریعے آ جائے گا یا مجھے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے انہوں نے اس کو پلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دی اونلی سکسیسفل ماڈل تھرڈ ورلڈ میں، چونکہ اس کی وجہ سے ہندوستان آج جو کچھ ہے وہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آج جو باتیں کرتے ہیں نا کہ فلان جی نہرو نے غلطی کر دی اور فلاں نے کر دی، ہندوستان کے اندر تھرڈ ورلڈ کی فیو کنٹریز میں سے ایک ہے جس میں کہ انفراسٹرکچر جو ہے نا انڈسٹریل وہ ڈیولپ ہوا اس زمانے میں، کولڈ وار کے زمانے میں۔ یہ جو انڈسٹری وہاں پہ لگی، ٹیکنالوجی جو آپ کو ملی، کیونکہ اس وقت تو تھرڈ ورلڈ کو ٹیکنالوجی کوئی دیتا ہی نہیں تھا،
نہ سوویت یونین اور نہ امریکہ. تو سوویت یونین کے ساتھ تعلق بنانے کا ان کو نتیجہ یہ ملا کہ ان کے اندر بہت بڑی ایک بیک بون بن گئی انڈسٹری کی. اور آپ کے پاس جب انڈسٹری ہوتی ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں چیزیں پیدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر ایک آتا ہے اپنے آپ پہ ڈیپینڈنسی انسٹیڈ آف ڈیپینڈ آن فارن پاورز. تو اس کے بجائے پاکستان جو ہے وہ ایک منڈی بن گیا جس میں آج تک بھی کوئی انڈسٹری جو ہے وہ تو 50 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی انڈسٹری نہیں بن سکی. وہ جو فارن پروڈکٹ ہے اس کی منڈی بنا تو پہلے بنتا رہا پہلے ویسٹرن کنٹریز کی اور اس کے بعد جو چین کی. تو جب سے چین جو ہے اس نے پاکستان کی منڈی پہ پورے طریقے سے اپنا جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے اس کے بعد جو رائس ہے انڈسٹری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کس چیز پہ کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ نے ملک کو اس طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کچھ مینوفیکچر کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، آپ کی کوئی اس طرح کا سکل کو ایکسپرٹیز ہے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم ایک ٹرینڈ قسم کی سکل قسم کی ٹیکنالوجیکلی جو ہے ایڈوانس قسم کی لیبر فورس ہے. تو ایک چیز بھی نہیں. تو پاکستان بنیادی طور پہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو فارن ایڈ پہ، دوسرا اس کا جو فارن لیبر ہے جو باہر کی دنیا میں جا کے کام کرتا ہے ان چیزوں پہ. تو اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ملک بننا جو ہے وہ میں نہیں کہتا کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ایک ریڈیکل اور فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے جو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا بشانی صاحب. یہ تو خیر اس کا ایک جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ ہوا. آپ نے بیان کیا کہ کس طرح سے پاکستان آج تک اکنامک انڈیپینڈنس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بار بار فورن ایڈ پر ہی وہاں کی حکومت وہاں کی ملٹری ریلائی کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے کہ ہم اپنے تمام جو خرچے ہیں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں. آج پر آتے ہیں بشانی صاحب اور آنے والے کل کو دیکھتے ہیں کیسی شکل ہوگی پاکستان اور چائنا کی دوستی کی. مان لیں اکنامک کوریڈور کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد کیا چینجز دیکھیں گے ہم پاکستانی سوسائٹی کے اندر؟ ایک چینج میں ضرور دیکھ رہا ہوں، ایک کلیش آف جو کلچرز ہے وہ اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی چینی آتا ہے اور زبان ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں. کبھی لوکلز کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ بھی خبریں ہم سب نے دیکھی ہیں کہ پاکستان کے اندر چینی ورکرز آتے ہیں، وہاں کی بچیوں سے شادی کر کے ان کو واپس لے جاتے ہیں، وہاں انہیں بہت پریشان کیا جاتا ہے. بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر ڈولیاں ہمارے یہاں سے اٹھ کے آپ کے یہاں جاتی اور آپ کے یہاں سے ہمارے یہاں آتی. ہزاروں سالانہ ہمارا ایک مشترکہ کلچر رہا ہے. تو اپنی بیٹی کو ایک ایسے ملک میں بھیجنے سے پہلے کہ جہاں پر نہ زبان ملتی ہے، نہ بود و باش، نہ کھان پان، وہ کیسے جیے گی وہ اس ماحول میں؟ تو یہ جو شادی ہے، معاف کریں میں نے دو ملکوں کی جو دوستی ہے اس کو ایک شادی تک میں نے سیمت کر دیا ہے. میں بھی پاکستان چائنا کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شادی جو ہوئی ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، کتنے عرصے چلے گی یہ شادی اور اس کے اندر ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، ذرا بتائیں پلیز. نہیں دیکھیں، جہاں تک اس کے چلنے کا تعلق ہے نا، یہ جو ریلیشن شپ ہے نا، شادی کی مثال بھی اچھی ہے. یہ اس ریلیشن شپ میں ڈومینیٹنگ جو چیز ہے وہ چین ہے. یعنی یہ کوئی دو طرفہ تعلق نہیں ہے. دو طرفہ تعلق جو ملکوں اور قوموں کے درمیان ہوتا ہے نا، اس میں ریسیپروکل آپ چیزوں کو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ریسیپروکل ہوتے ہیں. اس میں کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو بینیفیشری ہے وہ چین ہے، پاکستان نہیں ہے. جو بڑا میں نے کہا جو ڈومینیٹنگ، جو کہ لونز دے رہا ہے، تو ظاہر ہے لون پاکستان کو دے رہا ہے نا، پاکستان کا دن گزر جاتا ہے لون کی وجہ سے، لیکن اس لون کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہے وہ ظاہر ہے چین کو جاتا ہے، چونکہ اس کے جو بھی فائدے ہیں ان کو اس لینڈنگ کے، اس کے حوالے سے، اس کے انٹرسٹ ریٹ کے، اس کے حوالے سے اپنی لیبر فورس جو ہے اس کو اس میں کھپانے کے، یا اپنے انجینئر جتنے منصوبے، ایوری تھنگ. ایک فائدہ تو ان کو یہ ہو رہا ہے جو لینڈنگ کا ہو رہا ہے. دوسرا جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ چین کو ہو رہا ہے، چونکہ چین کو گلگت بلتستان سے لے کے تو گوادر تک
اور اب آگے جا کے 4 بار تک بھی اس کو اپنا جو ہے وہ مل گیا ہے ایک روٹ جو کہ بہت ہی اس کے لیے آئیڈیل روٹ ہے، جو ویسٹرن چائنا سے مینوفیکچرنگ اگر ہوتی ہے، جو کہ اب ان کا نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ چین کے اس حصے کو جو ہے نا جو انڈر ڈیولپ رہ گیا ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، تو اس حساب سے پھر وہاں سے ان کو ایک بہت بڑا راستہ مل گیا ہے۔ تو سیکنڈ بینیفیشری یہی ہے، چونکہ پاکستان کو ایسی سڑک سی پیک کے بغیر بنا نہیں سکتا تھا، چین نے سمجھ لیں اپنی مصنوعات کو عالمی منڈی میں فلوٹ کرنے کے لیے سڑک بنائی، اپنی سڑک، لیکن اس کا قرضہ جو ہے وہ پاکستان کی نسلوں کے ذمہ ہو گیا، یعنی فائدہ چین کو ہوگا لیکن قرضہ پاکستان کی نسل واپس کرے گی۔ تو اس طرح کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کون خراب کرے گا؟ ڈومینیٹنگ فورس تو نہیں کرے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو کہتے ہیں جی ڈیم بنے ہیں اور یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈیم بھی ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری بھی چین ہے، کیونکہ ایک تو ڈیم انہوں نے بنائے، چینی کمپنیوں نے بنائے، اور وہ سارے پیسے واپس اس لیبر میں اور ایکسپرٹیز میں واپس لے لیے۔ آگے جا کے تو جب چین جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، یا یہ روڈ اور بلٹ کا منصوبہ ہے، اس کے لیے جو انرجی کی ضرورت ہے وہ بنیادی ہے، تو اس میں بھی چین جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے گا۔ تو اس لیے جہاں تک اس ریلیشن شپ کی تعلق ہے، یہ میں بتا دوں کہ انلیس کہ پاکستان میں کوئی ریولیشنری پارٹی برسر اقتدار آ جائے اور وہ اس سارے آج پاج سے باہر نکلنے کا اعلان کر دے، تو وہ دوسری بات ہے جو کہ بہت ہی ریموٹ آئیڈیا ہے۔ ادروائز وہاں پہ جتنی حکومتیں آئیں گی وہ ایز اے سیٹلائٹ اسٹیٹ، ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ جو ہے چین کی، وہ بیہیو کریں گی۔ تو جب ایک اسٹیٹ دوسرے پہ اس طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ اس کا جو ہے وہ زندگی اور موت کا سوال اس سے جڑے گا، تو وہ تو تعلق خراب کریں گے نہیں۔ تو ظاہر ہے چین کیوں کرے گا؟ چین کو ایک تو یہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اس کا ہوا، دوسرا اسٹریٹجکلی بھی چین کو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے یہ ایک اس کو سمجھ لیں کہ ایک متبادل مل گیا جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور جیسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ مثلا اگر اس نے انڈیا کا گھیراؤ کرنا ہے چاروں طرف سے، تو ممکن ہے ادھر سے پاکستان ہو جائے، ادھر سے بنگلہ دیش ہو جائے، ادھر سے نیپال ہو جائے، ادھر سے کوئی اور جو ہے وہ جو جڑتا ہے، 13 کنٹریز تقریباً جو ہے وہ چین ٹھیک کے ہے۔ ساتھ ہیں۔ چلیں بشانی صاحب، یہ تو وہ بات ہوئی، لیکن پاکستان کی عوام کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس دوستی سے کیا حاصل کر سکیں گے؟ آج تک انہوں نے سوائے گنز اینڈ ایمونیشن کے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ پاکستان سب سے بڑا بائر ہے چائنیز آرمز کا۔ تو اچھا ہوتا کہ اس دوستی کے اندر ہم کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ کی بھی اگر چیزیں دیکھتے، مثلا وہاں کے اگر ہسپتال، اسکول، کالجز جو ہیں، روزگار، یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اگر پاکستانی عوام کو، تو ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوتی۔ چائنیز سینئر آفیشلز، آرمی کے، وہاں کے ڈپلومیٹس اکثر یہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں، آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان از چائناز اسرائیل۔ تو اگر ایسی بات ہے تو اسرائیلی تو بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن امریکہ کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے امریکہ کے لیے اسرائیل ہے ویسے ہمارے لیے پاکستان ہے، تو ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے۔ یہاں پر پاکستان کیا دے سکتا ہے چائنا کو، ادر دین کہ ہاں بھائی ہماری زمین ہے، کھلی پڑی ہے، آؤ استعمال کر لو، اور جو اس میں ہمیں بھی تھوڑا بہت منافع دے دو۔ وہ منافع مجھے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت کے لوگ ہیں ان تک تو جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عام لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، عام لوگوں تک تو یہ جا ہی نہیں سکتا جناب۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک اور ٹریجڈی ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ فارن ایڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ فارن ایڈ کو ایک اسپیسیفک سرکل آف پیپل جو ایلیٹ کلاس ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ انہی تک ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے، اس سے نیچے نہیں جاتی، آج تک گئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی 40% سے لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں۔ یہ جتنا بھی جو ہے بھوک ننگ ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، یہ ساری کیوں ہے؟ کہ ظاہر ہے یہ بات نہیں کہ وہاں پہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، میں نے کہا کہ وہاں پہ اگر آپ صرف امریکی امداد ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے دیے ہیں پاکستان کو آج تک، تو وہ پیسے خرچ ہوئے ایلیٹ پہ۔ اسی طرح جو چین کا پیسہ اس وقت خرچ ہو رہا ہے، وہ یہ جو نئے قسم کے اسکینڈل آ رہے ہیں، کسی کے کہیں باہر پیسے نکلتے ہیں، باہر انویسٹمنٹ نکلتی ہے، یہ سارے سب جو ہے یہ کہاں ہیں؟ کہ ظاہر ہے انہوں نے لوٹ کسوٹ سے یہ پیسے بنا کے
تو فارن کنٹریز میں جا کے پارک کر دیے، کسی نے پراپرٹیز لے لی، کسی نے بزنس لے لیے، پیسہ پارک کر کے تو سیاست وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. تو اس سے پیسے ان سے بچیں گے تو عوام تک جائیں گے نا جی، عوام تک نہیں جا سکتے. لیکن عوام کو امید یہ تھی اور عوام کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ جناب یہ جو منصوبے بن رہے ہیں، یہ جو سی پیک ہے، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے روزگار کریٹ ہوں گے، کوئی 5 لاکھ روزگار نکلے گا، یہ جو سڑکیں بنیں گی تو ان کے ارد گرد ڈیولپمنٹ ہوگی، سب کچھ. لیکن وہ سی پیک اس طرح ٹیک آف تو اس نے کیا نہیں. تو اس لیے ابھی تک اس کا کوئی آن گراؤنڈ آپ کو کوئی عوام کے حوالے سے جو ہے وہ فائدہ نظر نہیں آتا، اور فیوچر میں بھی نظر نہیں آئے گا. چونکہ جب سسٹم جو ہے نا جی، آپ کا سوشیو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایک پراپر اس میں نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، تو اس میں عوام تو کچھ نہیں کر سکتے نا. عوام کا تو بس یہی ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے کہ کب جناب جو ہے وہ کچھ ہمارے حالات بدلیں. اپنی قوم کو اصل فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھی اپنی طرف سے کچھ کوششیں کرنی ہوں گی. اپنے یہاں پر بچوں کو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ان کے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا. انہیں یہ بتانا ہوگا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس طرح سے اس ماڈرن دنیا کا حصہ بننا ہے. اور اس ماڈرن دنیا کا حصہ بن کر تو ممکن ہے کہ وہ نوجوان بچے کل کو چائنا کے ساتھ میں ان کی الائنس ہو، ان کی آپس میں گفتگو ہو، وہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام کر سکیں. لیکن ایک طرف تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی قوم کو ایک جو ان کا ایجوکیشن کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کس طرح سے اسلامک سبجیکٹس کو کمپلسری کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو آپ کو قرآن کا بھی پورا آپ کا ایک ایگزام ہوگا اور اس ایگزام کو آپ کو پاس کرنا ہوگا. تو آپ چاہے جو بھی اسٹریم کے اندر پڑھائی کر رہے ہوں، لیکن وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے ریلیجن آپ کا. تو ایسے ماحول میں ایک ایسے ملک کے ساتھ الائنس کرنا جو کہ ریلیجن کو ایک بیماری کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹو بی فرینک، تو یہ تو بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے. ایک عام پاکستانی بچہ کل کو بڑا ہو کر وہ چائنا کے ساتھ ڈیل بھی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ کانٹرڈکشن بہت زیادہ اس لیے ہے جناب کہ چین کا جو سرکاری نظریہ ہے وہ مارکسزم ہے. اور اگر نامینلی صحیح لیکن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے وہ رول کرتی ہے چین کو. پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور ظاہر ہے یہ جو آپ نے مثال دی، جو انہوں نے نیا نصاب بنایا، وہ نصاب پہ تو بڑی تفصیلاً بات ہو سکتی ہے، بہت ہی ذرا ڈیٹیل چیز ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ کوئی نظریے کی بنیاد پہ ان کا الائنس نہیں ہے جناب، یہ الائنس ہے لین دین کی بنیاد پہ. تو لین دین جب تک چلتا رہے گا، چین کو پتہ ہے پاکستان ہائیلی کنزرویٹو قسم کی سوسائٹی ہے اور بہت زیادہ اسلامک ایکسٹریمزم ہے آج بھی ہے، لیکن ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. اور چین کی اس حوالے سے پالیسیاں بڑی کلیئر ہیں کہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو تعلق قائم کیا ہے ڈیفرنٹ نیشنلٹیز کے ساتھ، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہاں پہ اندر کس قسم کا رجیم ہے، کیا ہو رہا ہے، چونکہ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہی نہیں کہ وہ اس میں یہ بھی دیکھیں. اور یہ کوئی کلچرل ٹائز نہ یہ ہیں نہ ہو سکتی ہیں. چین اور پاکستان کی سوسائٹی میں مشرق اور مغرب کا فرق ہے، بلکہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ کا فرق ہے ہر اعتبار سے. آپ یہی مثال لے لیں کہ مثلا چین میں پسندیدہ ترین ڈش جو ہے وہ پورک ہے، تو پورک کا نام آپ پاکستان میں لیں تو وہ آپ کو مارنے پہ اتر آتے ہیں، مارنے مروانے پہ. حالانکہ یہ بھی ایک ہپوکریسی ہے. پورک اگر حرام ہے تو پاکستان میں جتنا حرام اور طریقوں سے کھایا جاتا ہے، چلو پورک کو ذبح ہونے سے تو بیچارہ بچ گیا، اس کی لک ہے، لیکن جو حرام کھانے کے دیگر طریقے ہیں اس میں پاکستان دنیا میں اس وقت 93 ملکوں میں سے 180 سے اوپر نمبر ہے اس کا، جہاں پہ رشوت، سفارش، بے انصافی، لوٹ گسوٹ، دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرنا، ڈس آنیسٹی، ان سب چیزوں میں جعل سازی، ایوری تھنگ یو نیم اٹ، تو وہ بھی حرام ہی ہے. لیکن میں نے ایک جیسے مثال دی، اس کی نسبت چین کی سوسائٹی تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ ہے، ریلیجن کا اثر بھی کم ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ پاکستان میں وہ اتنے ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے رشتے بنا رہے ہیں، انہی لوگوں کو چین اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپوں میں اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مینٹلی بالکل پاگل ہیں اور ان کو سیدھا کر کے ہم باہر نکالیں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا، ظاہر ہے ان میں اور پاکستانی لوگوں میں کیا فرق ہے. تو آپ پاکستانی لوگوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہیں
اور اتنے بلند و بالا دعوے کریں اور اسی سوچ کے لوگوں کو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ قید کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن کرائیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ از ناٹ اباؤٹ کلچرل ٹائز، یہ کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دو ملکوں کے درمیان ریئل صحت مند تعلقات جو ہیں نا، وہ کلچرل سائنٹیفک ایکسچینج کے بغیر ہوتے نہیں ہیں۔ اس میں آپ کے بچے دوسرے کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے کے اسکولوں یونیورسٹیز میں، اس میں آپ کے ثقافتی جو ایکسچینج ہوتے ہیں، کلچرل گروپس ایکسچینج ہوتے ہیں، وہ آپ کی مووی ایک دوسرے میں دیکھی جاتی ہے، آپ کی بکس ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تعلق۔ یہ تعلق اس طرح کا نہیں ہے کلاسیکل، یہ تعلق ہے صرف امداد کا، کہ پیسہ لو اور اسلحہ لو، یا پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں چین کی جو ایک طاقت ہے یا اس کی جو سپیس ہے ایز اے سیکیورٹی کونسل کے ممبر کے اور ویٹو کے، اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے ایک ناگزیر قسم کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قوت ہے جس کے ساتھ وہ کبھی بگاڑیں گے نہیں اپنے بس میں۔ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی یہ جو حالات بگڑے ہیں، یہ کوئی پاکستان میں تھوڑے ہی بگاڑیں، یہ تو امریکیوں میں خصوصاً ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیا بلا کسی اس کے کہ بھائی یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا کے پیسے کھا رہے ہیں، تو یہ ادھر ملے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ اور ادھر کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں۔ تو اس نے اس طرح کی باتیں کر کے تو تعلقات کو خود ہی جو ہے وہ لمیٹڈ کیا۔ پاکستان کے بس میں تو نہیں ہوا۔ پاکستان کی آج بھی جو وزارت خارجہ جو پالیسی میکرز ہیں، یہ نہ عمران خان ہے اور نہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ جو ادارے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کے ساتھ رکھیں گے، امریکہ کے ساتھ بھی چین کے ساتھ بھی، جو کہ پاسبل نہیں۔ اس لیے عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس موقع پہ اسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اب یہ جو ہمیں پک اور چوز کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمارا مقدر جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑ چکا ہے، جو کہ ایک الٹیمیٹ اعلان ہے۔ کیا یہ ایک آخری لائف لائن ہے؟ اگر یہ جو رشتہ داری ہے اگر یہ نہیں چلا صاحب، تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا؟ کیا فیوچر ہے؟ پاکستان کوئی اور ملک ڈھونڈ لے گا جناب، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اب اس میں بڑا تجربہ ہو گیا ہے۔ وہ دیکھیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ کوئی خاتون مشہور ہوتی تھی طلاق لینے میں، کہ اس کو طلاقیں بہت ہوتی تھی، تو اکثر جب اس کی طلاق کی بات ہوتی تھی تو لوگ پھر اس کی شادی کی بات کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اس نے پہلے سے ہی کسی دوسرے خاوند کا بندوبست کیا ہوا ہوگا، اس لیے اس نے طلاق لی، ورنہ اس کے بغیر یہ لیتی نہیں۔ تو جی یہ اس طرح کی کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ ان کو بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اب اسپیسیفکلی جب دنیا جیسے بدل گئی ہے، اس میں اب ان کی کوشش ہے کہ روس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بن جائے۔ اب دیکھیں، ایک وقت میں ایران کے ساتھ تعلق بنانا بہت بڑا مشکل کام تھا اور ایک رسکی بات تھی اور ایک ان ایڈوائزیبل قسم کی موو تھی، جس طریقے سے مطلب چین پہ پابندیاں سے ایران پہ پابندیاں تھی، یا ایران کے اندر جو شیعہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھے، اس سب کو اگنور کر کے کس طرح وہ مل گئے ساتھ میں۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیں کہ اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کے آخری پڑاؤ ہے، اور پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ بدلتے رہتے ہیں الائنسز، نئی صف بندیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں جو بھی نئی صف بندیاں ہوں گی اس میں وہ کوئی نہ کوئی اپنی جگہ جو ہے وہ ڈھونڈیں گے۔ میں تو ایون کہ ہندوستان کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب اس کو اپنے سارے فائدے جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ تعلق بنانے میں نظر آئیں گے۔ اور ہندوستان کی تقسیم کی وجہ کیا تھی کہ ایک کلاس تھی، ایلیٹ کلاس، جس کو ہندوستان سے علیحدہ ہونے میں فائدہ نظر آ رہا تھا، فائنینشل۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ہندوستان سے علیحدہ نہ ہوتے تو ہم وہاں لوگ ہندوؤں کے کتے نہ لا رہے ہوتے، یا گھوڑے جو ہیں ان کو برش کر رہے ہوتے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو ان کو نظر کیا آ رہا تھا کہ یہاں ہم بادشاہ، شہنشاہ، چیف منسٹر، ممبر آف پارلیمنٹ، جج، یہ وہ بنیں گے، تو انہوں نے علیحدہ کر لیا۔ جس دن ان کو نظر آ گیا کہ ہمارا جننے میں فائدہ ہے، یہ جو ایک تجارت کی بات اٹھی تھی 10 سال پہلے، یہ جو پاکستان کی بزنس اور ٹریڈنگ کلاس تھی، اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم اگر تجارت کرتے ہیں تو ہمارے مقدر بدل جائیں گے، تو انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کر دیا تھا کہ جی ہندوستان اور ہم تو ایک ہی لوگ ہیں جی، اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر ہم علیحدہ ہو گئے تو، ہماری زبان ہے، کلچر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ اس کو اس طرح بھی رول آؤٹ نہ کر رہے ہیں، کوئی دشمنی پرماننٹ نہیں ہوتی۔
اور پاکستان میں اگر کسی وقت بھی کوئی سینسیبل گورنمنٹ آ گئی، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو وہ اس پاسبلٹی پہ غور کرے گی کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اگر ہندوستان کی تیزی سے کرتی ہوئی ترقی اور معیشت کے ساتھ کسی طریقے سے مرج کر دیا جائے تو یہاں کے لوگوں کا مقدر بدل سکتا ہے ود ان نو ٹائم. جی چونکہ مجھے یہ ایسا ایک نیچرل قسم کی بات بن جاتی ہے. یہ لوگ بنیادی طور پہ، اب یہ پنجابی دیکھیں نا، پنجابی جہاں باہر جائیں گے تو آپس میں تجارت کرتے ہیں، آپس میں بزنس کرتے ہیں، وہ ہوا ایسٹ کا ہے یا ویسٹ کا ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے، اس لیے کہ ان کی زبان ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی بیک گراؤنڈ، نفسیات، بہت ساری چیزوں کے لیے انہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. چینی کے ساتھ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنے کے لیے بھی کم از کم 1.5-2 مہینے رہنا ضروری ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. چین کے ساتھ اس طرح کی ان کی ٹریڈ اور وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ صاف بات ہے. یہ ظاہر ہے جو ہے نا، اس سے ان کو تو بنگلہ دیش یا اس طرح کے ملک جو ہیں، ان میں افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ایسے ملکوں کے ساتھ ان کا ایک نیچرل جو ہے وہ ضرور بن سکتا ہے. تو اس حساب سے یہ آپ مت رول آؤٹ کریں کہ یہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم بعض چیزوں کو ایزیوم کرتے ہیں پرماننٹ، میں اس کو پرماننٹ نہیں سمجھتا. وہ تو یہ آپ بات کی بات وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے باشانی صاحب، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان وہ کمپیوٹر ہے جس کا جو مدر بورڈ ہے وہی خراب ہو چکا ہے. تو جب تک آپ اس مدر بورڈ کو ریپلیس نہیں کرتے، آپ اس کمپیوٹر کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. میں تو چاہتا ہوں پاکستان اور چائنا کی اس دوستی کو بھاگ لگیں اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ وہاں کی عوام کو ملے. یہ نہ ہو کہ آج سے کچھ سال بعد میں ہم یہ کہیں کہ جی جو لوٹنے والے تھے یا پھر جن کو پیسہ ملنا تھا وہ تو کھا کے چلے گئے، عوام کو کچھ نہیں ملا. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے پاکستان کے لیے. میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کا بھلا ہو اور الٹیمیٹلی وہاں کے لوگوں کے پیٹ میں بھی 2 وقت کی روٹی ہو، بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، نوجوانوں کے ہاتھ میں روزگار ہو. شاید تب اس پورے خطے کا کوئی اچھا مستقبل ہو سکتا ہے. بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب.